देरी से बचने का तरीका हो गया। ठीक है, बाकी ये कि भाई निकाह की इस्तिताअत नहीं है, रोजे रखो, वो भी नहीं हो रहा, तो फिर यही है कि चंद और चीजें हैं जो तजर्बे से हैं, इनका इतनी मजबूत तो नहीं है जो हदीस में है। जाहिर है जो हदीस में इलाज है उसका तो कोई मुतबादिल हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं लड़कों से कहता हूं कि अपने आप को मसरूफ रखो। ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, ये गुनाह, तो बॉडी को खपा दो किसी जायज काम में, जिम जाया करो, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करो, कहां? एक्सरसाइज में, जिम में, और रूहानी तरक्की के लिए तबलीग में जाओ और बुजुर्गों से इस्लाही ताल्लुक, उधर से उनके बयानात भी सुनो, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, आखिरत का खौफ पैदा होगा, पता चलेगा नजर उठाने का गुनाह है, इससे इंसान की आंखें गंदी हो जाती हैं, दिल का सुकून खराब होता है, इससे फायदा होगा इंशाअल्लाह। और फिर अपने जब अच्छे मुस्बत कामों में, एक्सरसाइज में अपने आप को घुलाओगे तो टाइम ही नहीं बचेगा, इतने थके हुए आओगे कि रात को आते ही सो जाओगे। तो जब ये पॉजिटिव एक्टिविटीज में इंसान पढ़ता है तो नेगेटिव खुद बहुत खत्म। और लड़कियों को कोशिश करो कि हाँ, और आखिरी हल ये कि कभी बदनजरी हो तो जुर्माना मुतय्यन करो। किसी औरत को देखने का दिल चाह रहा है और आपने देख लिया, 100 रुपए निकाल के उसी वक्त सदका कर दिए। हर आदमी अपनी आमदन के हिसाब से, ठीक है ना, 1 करोड़ रुपए आमदन है, 1 लाख रुपए निकाल के, करोड़ वाले के लिए लाख की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है ना, चलो लाख नहीं करते 10,000 कर दो। जिसकी करोड़ आमदन है भाई, जब बद नजर इतना जुर्माना रखो जो अफोर्ड कर सको, समझ में आ रही है बात? तो दिन में 10 दफा बदनजरी हो रही है तो 10 दफा 100 रुपए, 1000 रुपए एक दिन होंगे। अगले दिन कहेगा आदमी 1000 नहीं 500 पे आ रहा हूं भाई, मैं 500 अफोर्ड कर पा रहा हूं, 1000 नहीं। तो 5 बदनजरियां छोड़ेगा ना, अगले दिन कहेगा यार 500 भी 2-4 दिन तो ठीक है, पूरे महीने तो 30,000 रुपए अच्छा खासा है। तो खत्म ना भी हो, कम इंशाअल्लाह हो जाएगी। बहुत अहम बात है ये जो अब बता रहा हूं, खत्म ना भी हो, कम हो जाएगी। और एक ग्रेवी में फायदा होगा, खत्म ना भी हो तो गुनाह के साथ नेकियों का पलड़ा भी। अरे जब कयामत के दिन आएगा, इतनी आंटियों को झांका ताका है इसने, तो इतने पैसे सदका किए हैं, ये दूसरे पलड़े में जब गुनाह होंगे तो नेकियां भी तो पलड़े में आएंगी ना। तो इस सदके का फायदा क्या होगा? गुनाह कम होगा, हो सकता है छूट ही जाए, और ना भी छूटा तो गुनाह का जहां अमाल नामे में गुनाहों का जो पलंदा बढ़ता जा रहा है, तो नेकियों का भी साथ साथ हो सकता है इसी बेस पे मगफिरत हो जाए। अल्लाह कहेंगे कि इसने गरीबों की मदद की है तो बदनजरी भी की है, तो वो वाली नेकियां इसके गुनाहों से ज्यादा हो गई, बख्श दो। तो मकसद तो बख्शवाना है ना अपने आप को। क्या ख्याल है भाई? तो फिर ये नहीं कि जान जान कर देखो, एक दफा देखा 100 रुपए है कि चलो नेकी भी हो रही है, बख्श तो जाएंगे ना, दोबारा देखा 50 रुपए, 500 रुपए, ये जायज नहीं है। क्योंकि क़यामत के दिन नेकियां और बुराइयां गिनी नहीं जाएंगी, तोली जाएंगी। तो अल्लाह को कोई एक गुनाह बाज दफा इतना नापसंद होता है कि वो गुनाह तो एक होता है मगर वजन में वो बहुत ज्यादा भारी होता है। तो इसलिए गुनाह से अपने आप को बहरहाल बचाना ही है। तो ये इत्मीनान, जैसे हजरत खदीजा मालदार थी, पैसा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन थे, मगर हजरत खदीजा ने फिर भी नबी से की, उनको पता था कि लालची माज़अल्लाह नहीं है, तो कर ली। उनका भाई शरीफ आदमी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, तो उन्होंने कर ली और नबी ने भी कर ली। नबी की तो गुर्बत दूर हुई है हजरत खदीजा से निकाह करके। नहीं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकिया कलाम बन चुका है, कोशिश कर रहा हूं निकालूं इसको, तो इसका अपोजिट लफ्ज जब जबान पे लाऊंगा तो निकलेगा ही। आ रही है समझ में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जितने गरीब गुरबा यहां बैठे हुए हैं, घबराएं मत। हाँ, अगर कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा आपको लड़की वालों में से नहीं है, तो फिर इसका मतलब है आप में निकाह की ताकत नहीं है। फिर हदीस का अगला जुमला है, फ़इल्लम वमल्लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम। जो जिसमें इस्तिताअत नहीं है, क्या मतलब? जिसको रिश्ता नहीं मिल रहा अपने हिसाब से, तो वो कसरत से रोजे रखे, 2-4 नहीं, कसरत से रोजे। क्या मतलब? आप में अल्लाह ने एक ख्वाहिश रखी है
طاقت رکھی ہے, تو اس طاقت کی وجہ سے آپ کا نکاح کا دل چاہتا ہے, تو وہ اس طاقت کو جائز استعمال کرو, وہ رکھی اس لیے. نہیں مل رہا تو طاقت ختم کرو جسم کی, اور وہ کیسے ختم ہوگی؟ روزے سے. نہیں آ رہی ہے الحمدللہ, آ رہی ہے بات سمجھ میں. وہ کس طرح ختم ہوگی؟ روزے سے. آپ کہہ سکتے ہو روزے کے علاوہ کچھ اور طریقے سے ہم اپنے آپ کو کمزور کر لیں, ایسا نہیں ہے, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے, جو گناہ سے مراد یہ والی شہوانی گناہ, ان سے بچنے کے لیے دو چیزیں چاہیے. جسمانی طاقت کمزور ہو, روحانی طاقت مضبوط ہو. آپ کوئی ڈاکٹر سے دوا لے کے اپنی خواہشات کو کم تو کر سکتے ہیں, جسمانی طاقت تو کم ہوگی, شہوت تو کم ہوگی, روحانی طاقت دوا کھانے سے نہیں بڑھتی. روزے میں جب آپ کھانا پینا چھوڑیں گے اور مسلسل روزے رکھیں گے تو جسمانی طاقت ہوگی کم, اور روزہ چونکہ عبادت ہے اس سے روحانی طاقت نہیں آ رہی. بات آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے بات سمجھ میں. روحانی طاقت کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. تو آدھا کام سے بات نہیں بنے گی. تو اس لیے روزے کا کوئی آلٹرنیٹ, روزے میں ایک انسان کو خود ہی احساس ہوتا ہے, اور 2-3 روزے نہیں, اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے عربی میں علیہ بس, کیونکہ 2-4 روزے سے تو اور خواہش بڑھتی ہے. کثرت سے روزے رکھے. ایک اہل حدیث تھے وزیر آباد میں, میرے دوست تھے, بڑے زبردست گپ شپ تھی ان سے میری. وہ ایک دن میں ان کا تھوڑا دیر مذاق بھی اڑاتا تھا, کیونکہ ہمارا بھی اڑاتے تھے. وہ کبھی کبھی حنفیوں پہ طنز ہلکا پھلکا تو چلتا ہے, تو میں بھی تھوڑا سا چٹکلا سنا دیتا تھا ان کو. ایک دن وہ میرے پاس آئے, وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں جوان, آپ تھے بڑے لال ٹماٹر کی طرح سرخ, کہ یار میں بڑا مسئلہ ہے, میں بازار میں بیٹھتا ہوں, میں شادی شدہ ہوں, میری بچیاں بڑی ہو گئیں, مگر یار میں اتنی مختلف ڈیزائن کی عورتیں آتی ہیں, میری نظر نہیں جھکتی, بڑا مسئلہ ہو گیا, میں کیا کروں؟ میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤں. وہ ہر وقت کہتے ہیں نا قرآن حدیث پر, قرآن بتاؤں؟ کہہ رہے ہاں بتائیں. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے, قرآن میں بھی آتا ہے نکاح کرو, ٹھیک ہے نا, اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اغض للبصر, جو نکاح ہے نگاہ کو جھکانے کی سب سے زیادہ طاقت. تو میں نے کہا شادی کر لو ایک اور. کہنے لگا یار یہ نہیں ہو بھائی, یہ بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی مفتی صاحب, یہ کیسے میری بیوی مارے گی وہ فلانا. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. وہ ہر وقت میرے سامنے کہتے قرآن حدیث قرآن حدیث. میں نے کہا قرآن حدیث. کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ اور حل بتاؤ یار. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بھائی. کہہ رہے نہیں یار مفتی صاحب وہ مذاق نہیں کر. میں نے کہا سیریس ہوں بھائی, مذاق نہیں کر رہا. تو کہہ رہے ہیں, میں نے کہا اچھا چلو یہ والا نہیں سمجھ میں آ رہا. کہہ رہے نہیں دوسری کون کرے گا, پٹوں گا, سالے پیٹیں گے پڑ کے, بیوی مارے گی, روٹی بند کراؤ گے. وہ ان کے الفاظ ہیں. کہہ رہے مجھ سے آپ گھر میں روٹی بند کراؤ گے. میں نے کہا چلو ایک اور آپشن ہے. حدیث اگلا قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے, جیسے کہ آپ نہیں افورڈ کر پا رہے, آپ کو پتا ہے بہت بری طرح پٹوں گا میں, سالے پکڑ کے ماریں گے, تو پھر کثرت سے روزے رکھو. روزے نہیں علیہ ضرر, کثرت سے روزے. میں نے کہا یہ جو لال ٹماٹر بنے ہوئے ہو نا کھا کھا کے, یہ چہرے تھوڑا سا مرجھا جائے گا اور باریک ہو جاؤ گے روزے رکھ رکھ کے. تو یہ جو کرنٹ بھرا ہوا ہے نا, یہ اتنی زور سے نہیں جھٹکے مارے گا جتنے ابھی کرنٹ لگ رہا ہے آپ کو. جہاں دیکھتے ہو ایک دم دل چاہتا ہے, یہ کم ہو جائے گا. کہہ رہے ہاں چلو یہ رکھتا ہوں. کہہ رہے کتنے روزے رکھوں؟ میں نے کہا کثرت سے رکھ لو 40, قرآن حدیث کی روشنی میں. بار بار میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں کثرت سے روزے کتنے ہوتے ہیں؟ 40. میں نے کہا 40 رکھ لو. کہہ رہے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر یہ ہوگا کہ 40 روزے رکھنے کے بعد آپ باریک ہو جاؤ گے, دبلے پتلے ہو جاؤ گے. تو پھر جب آپ دوبارہ کھانا شروع کرو گے تو پہلے سے زیادہ مستنڈے ہو جاؤ گے آپ, کیونکہ جب اس طرح نتھر جاتا ہے نا جسم, بھائی سارا کولیسٹرول نکل گیا, چربی پگھل گئی. اب جب کھاؤ گے تو نئے سرے سے طاقت آئے گی, پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جاؤ گے. کہہ رہے یار پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر دوبارہ 40 روزے. کہہ رہے یہ کیا؟ میں نے کہا قیامت تک کا پیکیج ہے یہ. کہہ رہے یار یہ کوئی حل تو نہ ہوا. میں نے کہا واقعی حل نہیں ہے, یہ حدیث میں حل ان لوگوں کے لیے ہے
جو نکاح کی تلاش میں ہو جب تک رشتہ نہ ملے روزہ رکھ کے گزارا کرے. جس کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کے لیے یہ پیکج نہیں ہے. بہت مشکل ہے. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں تو یہی ہے بھائی. کہہ رہے ہیں یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا پھر یہی ہے کہ یہ بھی نہیں ہوتا تو کیونکہ روزے کب تک رکھے گا بھائی. یہ تو روزہ اس کے لیے ہے کہ رشتے بھی تلاش کرتے رہو اور روزہ بھی. جب رشتہ مل جائے تو روزے رکھنا چھوڑ دو. تو کہہ رہے یار میں نے کہا پھر بس صبر کرو اور کوئی حل نہیں ہے. آخرت کو سوچو, گناہ ملے گا. قرآن حدیث کی روشنی میں جو حل تھا وہ میں نے بتا دیا آپ کو. بد نظری سے بچنے کا طریقہ بتا دیں. سب سے پہلے تو نکاح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر. اے نوجوانوں, تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے, اس لیے کہ یہ نگاہ کو جھکانے کی سب سے زیادہ طاقت نکاح میں ہے. اب حدیث کے الفاظ دیکھو. اغض یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے, اس میں نگاہ کو جھکانے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. نگاہ کو جھکایا جاتا ہے جب انسان تبلیغ میں وقت لگاتا ہے تو بھی نگاہ جھکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اہل اللہ کے بیانات سنتا ہے تو بھی نگاہ جھکنے کی صلاحیت. اللہ کا خوف, محاسبہ, مراقبہ, یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان میں نگاہ کو جھکانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے کمپیئر کیا نکاح کو. فرمائے تمام چیزیں ہیں مگر سب سے زیادہ طاقت نگاہ کو جھکانے کی کس میں؟ شادی میں, نکاح میں. یہ حدیث ہے. اغض کمپیئر کیا جا رہا ہے. جیسے نا گڈ, بیٹر, بیسٹ. بیٹر کا مطلب بیٹر دین فلاں فلاں فلاں. تو تمام چیزوں کو ایک طرف, ان سے زیادہ. تو سب سے زیادہ پاورفل چیز نگاہ کو جھکانے کی کون سی ہے؟ نکاح. نامحرم سے نگاہ جھکانا چاہتے ہو تو نامحرم سے نکاح کر لو. اور لاجیکلی بھی ایسا ہی ہے. بھوک برداشت کرنے کی, بھوک کا سب سے بہترین علاج کھانا کھا لو. حلال پیسوں سے روٹی خرید کے کھا لو. بھوک کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ سوچیں کہ کسی کی روٹی کھانے سے نقصان ہوتا ہے, گناہ ملتا ہے. چورا کے روٹی سے بزرگوں کے بیانات سنیں کہ چوری کے خلاف تبلیغ میں وقت لگائیں تو ایک احساس پیدا ہوگا بھائی کسی سے روٹی نہیں چھیننی. مگر احساس ہی ہوگا, پھر بھی دل چاہے گا. سب سے بہتر حل کیا ہے کہ حلال کماؤ, روٹی خرید کے کھا لو, پیٹ بھر جائے گا. تو تبلیغ والے پھر اگر کوئی دنیا دار آدمی کہے گا بھی نا کہ حرام روٹی کھاؤ تو بھی آپ نہیں کھاؤ گے, بولو گے یار جب حاجت ہی نہیں ہے. تو نکاح کرنے سے انسان میں حرام کی خواہش یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا کم, کیونکہ جب ایک جو باڈی کی ایک ریکوائرمنٹ تھی وہ جائز طریقے سے پوری ہو گئی ہے تو کوئی اتنا فنٹر نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایک ہی خواہش اس پہ مسلط رہے. ارے ہر خواہش اللہ نے محدود رکھی ہے نا. اتنا بڑا فنڈر کوئی دنیا میں مرد کا بچہ پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے کہ اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو ہی نہ سکے. ایک حد تک ہے, اس سے آگے نہیں ہے. تو اس لیے شریعت نے جائز کو فوکس کیا ہے کہ حلال میں وسعت پیدا کرو تو حرام میں کی طرف دل چاہے گا ہی نہیں. اور پھر تھوڑا بہت جو چاہے گا تبلیغ میں وقت لگاؤ, وہ اس سے کور ہو جائے گا. اہل اللہ کے اصلاحی تعلق قائم کرو. ہم فوکس کرتے ہیں اصلاحی تعلق کو زیادہ. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں, کھانا پینا وہی چل رہا ہے, انڈے پراٹھے, لیکن ان کو بزرگ کے بیانات کا ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ باڈی اسی طرح مانگتی رہتی ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ وقت صبر کرتے ہیں, پھر جب ان کی بریکیں فیل ہوتی ہیں تو وہ ایسا بدماش بن کے دکھاتے ہیں جو عام آدمی بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں صوفی جو ہے نا, صوفی یا تو بہت نیک ہوگا, بدماش ہوگا تو بہت ٹائٹ قسم کا بدماش ہوگا. اس میں صوفیوں میں درمیانی ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے. تو یہ ہے. اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے, طاقت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کی طاقت
کہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, مل ہی نہیں رہا, تو پھر یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں اور رشتہ نہیں مل رہا تو بھی نکاح کی طاقت نہیں ہے. پیسے نہیں ہے اور رشتہ مل گیا, لڑکی آپ کی غربت میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی, تو طاقت ہے نکاح کی. کیونکہ نبی نے ایسے صحابی کا نکاح کرایا جن کے پاس ایک لنگوٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا, ان سے زیادہ غریب تو دنیا میں کوئی گزرا نہیں, لیکن ان کی بیوی راضی ہو گئی تھی کہ چلو اسی غربت میں آپ کے پاس فاقے ہیں تو میں بھی فاقے برداشت کر لوں گی. تو نبی نے ان کو تو نہیں کہا کہ تم میں تو نکاح کی طاقت ہی نہیں ہے. بھئی یہ عورت کا مسئلہ ہے نا, وہ کہہ رہی ہے آپ کی اس تنخواہ میں گزارے کے لیے تیار ہوں, تو جب وہ تیار ہے تو آپ کو کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یار بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی لوگوں کے. بھائی دیکھو لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اب آپ نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا, لوگ کہتے ہیں تمہاری تنخواہ 10,000 میں تم شادی کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تو بھائی وہ ریجیکٹ کرے لڑکی کے 10,000 والا مجھے نہیں چاہیے کیونکہ میں 10,000 میں گزارا نہیں کر سکتی, یہ اس کا رائٹ ہے. اگر وہ 10,000 میں ایگری ہے تو پھر اس کا مطلب وہ جب خود راضی ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیوں راضی ہوگی, 10,000 میں کون راضی ہوتا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے اس کے ابا کی تنخواہ 5,000 ہو, اس کو پتا ہے کہ میں 5,000 میں جب پاپے کھا رہی ہوں اور کبھی پاپے بھی نہیں ملتے, یہ 10 والا اس سے تو بہرحال بہتر ہے. تو غریب آدمی شادی کرے گا, اسلام میں کہیں بھی غریب کو نہ 1 سے روکا اللہ نے, نہ 4 سے روکا ہے. غربت نکاح میں رکاوٹ ہے ہی نہیں. مرد کے لیے, عورت کی بات نہیں کر رہا, مرد کے لیے رکاوٹ نہیں, عورت کے لیے رکاوٹ ہے. عورت کہہ سکتی ہے بھائی میں نے اپنے ابا کے یہاں ڈیفنس کلفٹن میں نے ٹائم گزارا ہے اور ہمیشہ پیزے برگر کھائے ہیں, تم 10,000 میں کیا سموسے بھی نہیں لا سکتے, تم تو پاپے بھی نہیں کھلا سکتے, تو ٹھیک ہے اس کو رائٹ ہے وہ نہیں کرے کیونکہ اس کو اپنے لیول کا بندہ چاہیے. مرد کے لیے غربت نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے. اگر رکاوٹ ہوتی تو قرآن یہ تھوڑی کہتا کہ نکاح کرا دو, کر لیا کرو, یقولوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ تو یہ کہتا اگر فقیر ہو تو نہیں کرو, پیسے آنے دو پہلے. اسی طرح بخاری کی حدیث ہے باب تزویج المعسر, صحیح بخاری میں غریب کی شادی. امام بخاری نے دیکھو باپ کیسا باندھا غریب کی شادی, پھر اس میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ایک صحابی کے پاس ایک ازار تہبند, اوپر کی قمیض بنیان بھی نہیں ہے, صرف تہبند باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی شادی کرائی نبی نے. ان کے پاس مہر کے لیے ایک انگوٹھی بھی نہیں تھی, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی مہر کے لیے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مگر عورت جب راضی ہے تو وہ اس لیے راضی ہو گئی ہوگی, اس نے کہا ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم ایک کمانے والا میاں تو مل جائے گا نا. بھائی جیسے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی زندہ ہے نا, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو کما کے کھا لیتے ہوں گے نا, کبھی فاقہ کبھی کھا لیا, تو ہم بھی اسی طرح لائف گزاریں گے. اس حالت سے تو بہتر ہوگی جو اب گزر رہی ہے. او بھائی کیا ہو گیا؟ تو یاد رکھو آپ کی تنخواہ کم ہے تو بھی آپ شادی کریں, زیادہ ہے تو بھی. زیادہ ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مالدار لڑکیاں کی آپ کے نکاح کی پیشکش قبول کریں گی. آمدن کم ہونے کا نقصان کیا ہوگا؟ مالدار رشتے نہیں ملیں گے, ہاں اپنے سے غریب مل جائیں گے. تو اصول تو یہی ہے کہ جیسے خود ہو اسی حساب سے. آپ کی تنخواہ 10,000 ہے تو 10 لاکھ والے کو پیغام کیوں بھیج رہے ہو؟ شرم نہیں آتی معذرت کے ساتھ؟ تو جو آدمی کہہ رہا ہے میری تنخواہ کم ہے اس لیے میری شادی نہیں ہوتی, تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ کی تنخواہ کم ہے اس لیے آپ کی شادی آپ کی تنخواہ زیادہ والوں سے نہیں ہوتی, کم والوں سے ہو جائے گی. نہیں آ رہی ہے سمجھ میں الحمدللہ. تو غربت نکاح میں رکاوٹ, ایک دھیلا بھی نہیں ہے جیب میں تو بھی شادی کرو, بشرطے کہ رشتہ مل جائے. آپ ٹرائی کرتے رہیں. ہاں رشتہ نہیں مل رہا, جیسے کہ ملنے کا چانس ہے بھی نہیں, کیونکہ لوگ لڑکی والے سب سے پہلے لڑکے کے پیسے دیکھتے ہیں, تو ان کو حق ہے کہ وہ دیکھیں. تو کوشش جاری رکھو
اگر مل گیا تو آپ ایسی غریب مل جائے گی. بعض دفعہ اور لڑکی مالدار ہوتی ہے, وہ پھر بھی غریب سے اس لیے کر لیتی ہے کہ وہ کہتی ہے ایجوکیٹڈ بندہ ہے, شریف آدمی ہے, مارکیٹ میں شریف لوگ کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں, وہ کہہ رہی پیسے میں کھلاؤں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شادی کرو. تو لیکن کم ہی کرتی ہیں, اور کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ بندہ پھر جب بیوی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے نا, پھر کیا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے, وہ حقوق نہیں ادا کرتا اور پھر پیڑے کھاتا ہے بیٹھ کے. تو عورت کو چاہیے اگر کوئی غریب سے کر رہی ہے تو دیکھے کہ چلو غربت تو برداشت کر رہی ہوں, بندہ تو ٹھیک ہونا, کہیں میری دولت پہ نظر رکھ کے نہ بیٹھ جائے. تو اگر اس